मसीह में आप सबको सलाम। मेरा दिल नहायत शुक्रगुजारी से भरा है खुदा के फजल के लिए जो उसने हम पर किया है, और ये उसकी रहमत, उसका फजल है कि वो हमें संभाले हुए है। कलाम मुकद्दस बयान करता है कि उसकी बड़ी बेहद मोहब्बत और रहमत से उसने हमें भी मुर्दा कामों में से ज़िंदा किया है। हालेलुया, ये खुदा का बड़ा बेहद फजल हम पर हुआ है। आज मेरे अजीज़ों, मैं खुदावंद में बड़ा शादमान हूँ कि एक बार फिर हम खुदा के कलाम में से सीख सकते हैं, एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बन सकते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा हमारे चैनल को ज़रूर आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो भी हमारे पैगामात हैं वो आप तक पहुँचें। और अगर किसी पैगाम की वजह से आपको बरकत मिलती है तो ज़रूर आप हमसे शेयर करें, क्योंकि ये हमारे लिए बरकत का बायस होता है। खुदावंद आपको बरकत दे। आए कलाम में से देखते हैं मिसाल की किताब उसका 16वां बाब और उसकी 26वीं आयत में से हम देखेंगे। लिखा है, मेहनत करने वाले की ख्वाहिश उससे काम करवाती है, क्योंकि उसका पेट उसको उभारता है। ख्वाहिश बहुत एक खूबसूरत एक हमारी ज़िंदगी में खुदा की तरफ से तोहफा है। कई दफ़ा इसको हम गलत ले लेते हैं, लेकिन अगर हम सही ख्वाहिश करें, दुरुस्त ख्वाहिश रखें, तरक्की करने की ख्वाहिश करें, खुदा में बढ़ने की ख्वाहिश करें, घर बनाने की ख्वाहिश करें, खुदा के लिए कुछ करने की ख्वाहिश करें, दुनिया की तरक्की की ख्वाहिश करें, तो वो ख्वाहिश जो है वो हमारे लिए बरकत का बायस बनेगी। इसलिए खुदा का बंदा सुलेमान कहता है कि मेहनत करने वाले की ख्वाहिश उससे काम करवाती है। तो अगर आप में कुछ करने की ख्वाहिश नहीं है, आगे बढ़ने की ख्वाहिश नहीं है, तरक्की करने की ख्वाहिश नहीं है, खुदा में बढ़ने की ख्वाहिश नहीं है, बदी से दूर रहने की ख्वाहिश नहीं है, तो आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सुस्त रहेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप में ख्वाहिश हो खुदा में बढ़ने की, कलाम में बढ़ने की, बदी पर गालिब आने की, और कुछ करने की ख्वाहिश हो और तरक्की करने की ख्वाहिश हो, तो फिर वो ख्वाहिश आपसे काम करवाएगी। आपको ताकत मिलेगी, आपको कुव्वत मिलेगी, आपको जोर मिलेगा। और क्योंकि लिखा है उसका पेट उसको उभारता है। मैं कई दफ़ा सोचता हूँ अगर खुदा हमारी ज़िंदगी में खाने की जो है वो हमारी ज़िंदगी में खाने की पेट ना होता और हम खाने के लिए हमें कोई तलब ना होती, तो शायद हम इतना काम ना करते। आज भी अगर लोग काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो उसके पीछे वो अपना पेट भरना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, अपने बच्चों को खिलाना चाहते हैं, दूसरों को खिलाना चाहते हैं। तो ख्वाहिश का मतलब क्या? ख्वाहिश का मतलब है चाहना, आपकी चाहत, ख्वाहिश। उसके बाद इसका मतलब तलब करना, अंदर प्यास रखना, आरजू करना, तमन्ना करना किसी चीज़ की। तो कई दफ़ा मैं और आप ख्वाहिश, जो दुरुस्त ख्वाहिश है और जो गलत ख्वाहिश है, उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, फ़र्क नहीं कर पा रहे। तो हम कई दफ़ा जिस्म के कामों को भी, जो हमारी ख्वाहिशें उनको दुरुस्त ख्वाहिशें समझते हैं। कई दफ़ा हम कहते हैं जी खुदा ने ये निज़ाम बनाया हुआ है, तो हम इन ख्वाहिशों में अगर फंसे हुए हैं तो ये निज़ाम है, इस वजह से ये ख्वाहिश कोई बुरी ख्वाहिश नहीं है। मेरे अजीज़ों, ख्वाहिश जो है इसका मतलब है चाहना, तलब करना, आरजू करना, तमन्ना करना। तो ख्वाहिशात के मामले में हमें बड़ा मोहतात रहना है, बहुत मोहतात रहें, क्योंकि ख्वाहिश जो है ये बड़ी पावरफुल है, इसमें बड़ी कुव्वत है। और क्योंकि ये ख्वाहिश जो हमें जोर देती है, ताकत देती है, हमसे काम करवा रही होती है। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो दिल में होता है वही जुबान पर आता है। तो जैसी आपकी ख्वाहिश होती है, आप वैसा ही एक्ट करना शुरू कर देते हैं, अमल करना शुरू कर देते हैं, और फिर आप उसमें जो है वो अगर तो वो ख्वाहिश बुरी है, हसद, कीना, बुग़्ज़, लालच, नाच, रंग, नशाबाजी, हरामकारी, जिस्मानी ख्वाहिशें हैं, तो फिर आप उसी में बढ़ते जाएंगे और फिर एक दिन जो है वो आप उसमें फंस जाएंगे। लेकिन अगर ये ख्वाहिश रूहानी ख्वाहिश है, मसीह के कलाम के मुताबिक ख्वाहिश है, तो आप देखेंगे कि आप मसीह के मानिद बनना शुरू हो जाएंगे, और बहुत से लोग आपके वसीला से बरकत पा रहे होंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसके 12वें बाब और उसकी जब हम 34वीं और 35वीं आयत पढ़ते हैं यहाँ से 34वीं और 35वीं आयत बाइबल मुकद्दस में से, मत्ती की इंजील में से लिखा है, क्योंकि जो दिल में है भरा है वही मुंह पर आता है। मैं उसका दूसरा हिस्सा पढ़ रहा हूँ, मत्ती की इंजील 12वां बाब उसकी 34वीं आयत का दूसरा हिस्सा। क्योंकि जो दिल में है, दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। 35वीं आयत, अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीज़ें निकालता है, और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीज़ें निकालता है। तो इसलिए बड़ा मोहतात रहना है कि हमारे दिल में है कि हम ख्वाहिश किस चीज़ की कर रहे हैं। फिर हम जब पढ़ते हैं खुदा के कलाम में से लूका की इंजील में से, लूका 6 बाब और उसकी 45वीं आयत, यहाँ पर भी हमें खुदा यीशु मसीह की ज़ुबान से निकले हुए
الفاظ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. لکھا ہے 45ویں آیت میں، لوکا 6 باب اس کی 45ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے اچھا آدمی اپنے دل سے اچھے خزانے سے، دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کا دل جو ہے یہیں سے خواہشات جو ہیں وہ نکل رہی ہیں. آپ جو سوچ رہے ہیں، جس بارے میں آپ جو ہے وہ زیادہ خواہش رکھتے ہیں، انہی میں آپ پھنس جاتے ہیں، اور پھر اگر تو بری خواہشیں ہیں پھنس کر پھر وہ آپ اس میں دھستے چلے جاتے ہیں. یعقوب اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یعقوب کے خط میں سے اس کے پہلے باب میں سے ہم پڑھنا شروع کریں گے. یعقوب پہلا باب اور اس کی 12ویں سے 18ویں آیت تک ہم ذرا تھوڑی دیر کے لیے دیکھتے ہیں. یعقوب کے خط میں سے پہلا باب 12ویں آیت سے لکھا، مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے. پھر لکھا ہے جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے. دیکھیں، خدا ہمیں بدی سے نہیں آزماتا اور نہ بدی سے آزمایا جاتا ہے. کئی دفعہ ہم خود اپنی خواہشوں میں پھنستے ہیں. بہت سے نوجوان ہیں، میں ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس نے مجھے کہا پائی صاحب میرے لیے دعا کریں، میں ان دنوں بہت سے مسائل میں سے گزر رہا ہوں اور میں غالب آنا چاہتا ہوں چیزوں پر، لیکن میں غالب نہیں آ پا رہا. وہ جسم کی خواہشوں میں پھنسا ہوا تھا، اور میں نے چند سوالات اس سے کیے تو مجھے پتا چلا کہ اس نے خود ان خواہشوں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے. جیسے انٹرنیٹ کا غلط یوز کرنا، جیسے ایسے دوستوں کے ساتھ صحبت کرنا جو آپ کو گندی گندی باتیں، مطلب جو باتیں جسمانی خواہشوں کے تعلق سے وہ آپ سے کرتے ہیں، یہ ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا جو شراب نوشی کرتے ہیں، نشے میں کرتے ہیں، مطلب وہ خواہشیں آپ میں پھر بڑھیں گی. وہ خواہشیں آپ کو ان خواہشوں سے دور رہنا ہے. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے یہ آزمائش جو ہے وہ مجھ پر ہے، تو وہ آزمائش خدا کی طرف سے نہیں ہے. لکھا ہے خدا جو ہے جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ خدا نہ تو بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے. خدا کبھی بھی بدی سے نہیں آزماتا اور نہ ہی بدی سے آزمایا جا سکتا ہے. ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے. تو آپ نے یہ غور کرنا ہے میں کس چیز میں زیادہ آزمائش میں گر رہا ہوں. تو جس آزمائش میں آپ زیادہ پڑھ رہے ہیں آپ کو سمجھ آئے گا اس کی وجہ کیا ہے. میرے اندر اس کی خواہش ہے. اگر آپ جس آزمائش میں، آپ ٹھگی کی آزمائش میں ہیں، گناہ کی آزمائش میں ہیں، آپ جسمانی کاموں کی آزمائش میں ہیں، شہوت پرستی میں پڑے ہوئے ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا اس کی خواہش جو ہے، پیچھے روٹ جو ہے وہ آپ کی خواہش ہے. اس کو جب آپ ماریں گے تو آپ آٹومیٹکلی ان آزمائشوں پر غالب آنا شروع ہو جائیں گے. تو گناہ پر غالب آنے کے لیے آپ کو خواہش پر غالب آنا ہے، جو خواہش آپ کے اوپر حاوی ہوگی، آپ پر حکومت کر رہی ہے. تو خواہش میں کھنچ کر، خواہش میں پھنس کر آزمایا جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے. تو پہلے خواہش آتی ہے، پھر آپ گناہ میں گر پڑتے ہیں. پہلے آپ گناہ میں نہیں گرتے ایک دم گناہ میں گر گئے، نہیں، پہلے آپ میں خواہش تھی. جیسے آپ میں خواہش ہے جی بڑا پیسہ بنانا ہے، اور آپ شارٹ کٹ کے چکروں میں پڑتے ہیں، اور پھر ہو سکتا ہے آپ سود کے کام میں پڑ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کسی کے ساتھ ٹھگی لگائیں، کسی کی پیسے جو وہ ہتھیالیں، ہو سکتا ہے کہ آپ منشیات فروش ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ رشوت لینا شروع کر دیں. بہت سے معاملات میں آپ اس پیسے کو حاصل کرنے کے لیے آپ شارٹ کٹ کے چکروں میں آئیں گے، اور بہت سے کاموں میں آپ پھنس جائیں گے، اور جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو جائیں، آزمائش میں، اس خواہش میں پھنس جائیں گے. تو گناہ سے بچنے کے لیے خواہش، اپنی خواہشات کو بڑا محتاط طریقے سے آپ اس کو دیکھیں کہ آپ کی خواہش کیا ہے، آپ کون سی خواہشوں میں جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں، یا وہ خواہش درست بھی ہے، یا وہ خواہش جو ہے وہ کلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے. پھر گناہ بڑھ کر موت پیدا کرتا ہے. ہاں جی، گناہ بڑھ کے کیا کرتا ہے؟ ہاں 15ویں آیت، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے. وہ گناہ کی وجہ سے ہے کہ ہمارے اندر، ہماری زندگی میں موت پیدا ہو رہی. میں نے دیکھا بہت سے لوگ جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، گناہوں میں دھسے ہوئے ہیں، اور پھر جو ہے وہ کہتے ہیں
پتہ نہیں خدا کہاں ہے، خدا ہماری دعاؤں کو نہیں سن رہا. ہم اپنی نوجوان اپنی خواہشوں کو جو ہے وہ جانچ نہیں رہے، پڑتال نہیں کر رہے، اپنی خواہشوں کو پرکھ نہیں رہے. کیا یہ خواہش کلام کے مطابق ہے یا خواہش کلام سے ہٹ کر ہے؟ کیا یہ خواہش ابلیس نے میری زندگی میں جو ڈالی ہوئی ہے مجھے پھنسانے کے لیے تو ڈالی ہوئی ہے؟ اگر ہم تھوڑا سا اسی پہ غور کر لیں تو میں بتا دوں ہماری ترقی کامیابی کوئی نہیں روک سکتا. صرف ہمیں اس پہ غور کرنا ہے، کیا یہ خواہش جو ہے وہ مجھے پھنسانے کے لیے تو نہیں ہے؟ کیونکہ ابلیس خواہشوں کے ذریعے بھی کام کرتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھی خواہشیں، گھر بنانے کی خواہش، اچھا جیون ساتھی اپنی زندگی میں ہونے کی خواہش، اچھا کاروبار کرنے کی خواہش، خدا میں بڑھنے کی خواہش، خدا کے لیے کچھ کرنے کی خواہش، یتیموں کی بیواؤں کی مدد کرنے کی خواہش، خداوند کی خدمت کرنے کی خواہش، یہ خواہشیں بہت زبردست خواہشیں ہیں. لیکن میں بات کر رہا ہوں جسم کی خواہشیں، جس میں شہوت پرستی ہے، حرام کاری ہے، زنا کاری ہے، جو ٹیلی ویژن میں ہم گندے پروگرام، انٹرنیٹ پہ عجیب پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم جب دیکھتے ہیں کہ فلموں میں جناب لڑکی لڑکا گاتے ہوئے ادھر جا رہے ہیں، یہ ناچتے کودتے جا رہے ہیں، اور ہمارے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کاش میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو، میں اپنی گرل فرینڈ یا اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھوموں پھروں ناچوں مزے کروں. لیکن وہ خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے اور پھر اس کے بعد موت پیدا ہوتی ہے. اس لیے بڑے محتاط رہیں، بہت محتاط رہیں. مت ایسی خواہش کریں جو آپ کو اور آپ کی آنے والی نسلوں کو تباہ کر دیں. اس لیے بڑے محتاط رہیں. خواہش پر غالب آئیں، اس سے ملغوب نہ ہو، اس کے اوپر غالب نہ آنے دیں، اس پر غالب آئیں. اور اس پر کیسے غالب آئیں گے؟ آپ اپنی خواہش آپ کیا خواہش کرتے ہیں اس پہ چناؤ کریں، اور پھر جو تو جسم کے کام ہیں ان کو آپ اپنی زندگی سے، ان خواہشوں کو اپنی زندگی سے رد کریں. یسوع کے نام سے دعا کریں کہ یسوع کے نام سے یہ کام میری زندگی سے نکارا ہو جائے، زائل ہو جائیں، میری زندگی جو ہے وہ رلک اس کے کاموں سے بھر جائے. اور آپ حیران ہوں گے جن پر آپ غالب نہیں آ پا رہے تھے ان پہ آپ غالب، ان چیزوں پر آپ جو ہے وہ غالب آنا شروع ہو جائیں گے. متی 6 باب اور اس کی جب ہم 33ویں آیت پڑھتے ہیں متی کی انجیل میں، اور اس کے 6 باب میں اور اس کی 33ویں آیت میں یہاں پر لکھا ہے، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. ہماری خواہش ہو کہ میں یسوع مسیح کی مانند بنوں، اس کی راست بازی. پالوس کہتا ہے میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند ہوں. ہم نے مسیح کی مانند بننا، ہماری خواہش ہونی چاہیے مسیح کی شبیہ، مسیح کا کردار، مسیح مجھ میں سے نظر آئے، اور پھر باقی ساری چیزیں ہمیں مل جائیں گی. ہاللیلویہ. اور غلطیوں کے 5ویں باب اور اس کی 16ویں سے 21ویں آیت جب ہم پڑھتے تو وہاں پر روح کے کاموں اور جسم کے کاموں کی فہرست ملتی ہے. ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ روح کے پھل ہماری زندگی میں ہوں، محبت، اطمینان، تحمل، پرہیزگاری ہماری زندگی میں مسیح کی زندگی کے پھل ہوں. اور پھر آپ دیکھیں گے جب اتنی خواہش کریں گے تو وہی خواہش آپ میں جو ہے وہ حاملہ ہوگی، پھر جنم لے گی. لوگ کہیں گے کہ ہمیں یسوع مسیح کا کردار اس بہن میں سے، اس بھائی میں سے نظر آ رہا ہے. اور پھر آپ کی زندگی میں ابلیس کے لیے دروازے کھلے ہوئے نہیں ہوں گے. ہم بعض اوقات جب ہم جسم کی خواہشیں پڑ جاتے ہیں، حسد، کینہ، بغض، لالچ، ناچ رنگ، نشہ بازی، حرام کاری، زنا کاری، بت پرستی، جدائیاں، تو فرقے، جادوگری میں پھنس جاتے ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے ابلیس کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں. اور پھر وہ ہماری زندگی کو، نہ صرف ہماری زندگی کو، ہمارے خاندان گھرانے کو، ہماری اولاد نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے. اس لیے میرے عزیزو بہت ضروری ہے کہ ہم خواہشوں پر غالب آئیں، خواہشوں پر غالب آئیں، ان جسم کی خواہشوں پر غالب آئیں جس میں ابلیس مجھے اور آپ کو تباہ کرنا چاہ رہا ہے. میں چاہوں گا کہ ہم آج اس بات کے لیے خدا کو اپنا آپ پیش کریں، اس سے کہ خداوند میں ان جسم کی خواہشوں پر خود غالب نہیں آ پا رہا، میری مدد کر. آج سے میں اپنے آپ کو ان خواہشوں سے ڈسکنیکٹ کرتا ہوں، اور آج سے میری خواہش ہے کہ میں تجھ میں بڑھوں، تیرے کلام میں بڑھوں، ایمان میں بڑھوں، اور آپ کی زندگی میں یکسر تبدیلی، بدلاؤ آ جائے گا، اور خداوند آپ کو اور زیادہ برکت دے گا. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو برکت دے. بہت شکریہ.